अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। सबसे पहले बात करेंगे आज़म खान सवाती की, जिनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उनका मेडिकल करवा लिया जाए, लेकिन अगर मैं बात करूं FIR की, तो FIR के मुताबिक आज़म खान सवाती पर इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, PJ मीर साहब और नवीद चौधरी साहब। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपके पास आती हूँ, क्या इदारों को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली है? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस किस्म की जजमेंट देनी चाहिए। लगता तो वैसे यही है, अगर हम उनको देखें और उनकी हिस्ट्री हर वक्त हर अदारे के ख़िलाफ़ है, ख़ास इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, अफवाज पाकिस्तान के मामलात हों, पार्लियामेंट हो, इस पे उनकी तनकीद है। वो किसी को पसंद नहीं करते मसवा अपनी ज़ात के। इस हद तक तो आपका ये सवाल मुतनाज़ा बनाने वाला ठीक है, लेकिन आज आप ये सवाल गालिबन कर रही हैं, कोई गिरफ़्तार हुआ है आदमी उनका, उसके हवाले से कर रही हैं। उसकी गिरफ़्तारी की वजूहात FIR में दर्ज हैं, और FIR में जो वजूहात बताई गई हैं उसके मुताबिक उन पे जो मुकदमा है FIR का, वो दुरुस्त मुझे लगता है, ता वक्त कि वो साबित खुद न करें कि ये जो कुछ FIR में लिखा गया ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बात यह है कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म की पर्सनालिटी है। अमेरिका के मामलात में भी बड़ी इनकी कंट्रोवर्सी चली है। वहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने वोट दिया, एक कौन इलाके में जाके वोटर के तौर पर रजिस्टर भी करवाया, फिर वो नहीं माने, फिर ये मसला चलता रहा, फिर इनके पैसों का मसला भी चलता रहा, फिर इनके ऊपर एक नोट का मसला भी चला कि एक ख़ास मालियत का नोट भी इन्होंने जारी किया। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जो तनाज़ात में रहना चाहती हैं और इसी तरीके से ये चलना चाहती हैं। आई विल बिलीव द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। PJ मीर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये न्यू नॉर्मल बन चुका है पाकिस्तान में। डू यू एग्री विद इट? देखें, किस चीज़ का नॉर्म बना है? द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात जाती है वो नॉर्म बन जाता है, नहीं जाती है, नहीं। ये सब के लिए आप PDM के भी हर पार्टी को आप इसमें ऐड करें। द क्वेश्चन हेयर इज़ कि इन स्वात वैसे एक जगह ट्रबल की है और अब स्वाति भी ट्रबल में आ गए हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि ये स्वाति साहब ने जो अपने ख़यालात का इजहार किया है, डेमोक्रेटिकली आप हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेम करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है राइट अप टू द जवान and then to the serving generals and everybody is not a good thing at all. आप कभी भी आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन ये आप नाम लेके ना करें। इमरान ने नहीं किया, आज इमरान ने बात की है। हैंडलर्स कौन है? लेट्स बी ऑनेस्ट, वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया। हैंडलर्स अमेरिकन भी हो सकते हैं, हैंडलर्स कोई भी हो सकता है। सो दैट इज़ अ वेग एंड अ जनरलाइज स्टेटमेंट। अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट लाइक दिस, मेरी नज़र के अंदर, आपको पता है कि मैंने पहले 2-3 एंकर्स ने इस तरह की बात की थी। आई एम वेरी फर्म ऑन दिस। आप कभी भी आर्म फोर्सेस को, आर्मी के चीफ को, या आपके जो आपके एग्जीक्यूटिव जजेस हैं, यू डोंट टेक देम बाय नेम एंड क्रिटिसाइज देम इन द सेंस कि आप डिग्रेड करते हो, अपने जस्टिस सिस्टम को डिग्रेड करते हो, अपनी आर्मी को डिग्रेड करते हो, और आपके जो नेगेटिव परसेप्शंस हैं पर्टिकुलरली इंडिया एंड अफगानिस्तान, वो आपको एडवांटेज उठाते हैं। सो दिस थिंग हैज़ टू स्टॉप। एंड व्हाई आई से स्टॉप राइट नाउ। क्यों? क्योंकि आप इस पे अगर आप लेके जाओगे, आप मार्केट को वाइब्रेंट कर दोगे कि बिल्कुल कि जी आपने ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये इफ्तिखार ने जो बात की बिल्कुल सही है, इसको ख़त्म करो, आप इसको अभी ख़त्म करो, ताकि दिस इज़ अ नॉन डिबेट। एक जो एक्शन हो गया है, एक्शन की तहकीकात करें एंड एंड ऑफ द स्टोरी, एंड लेट्स नॉट प्ले इट ऑन द मीडिया अगेन। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या आज़म खान सवाती अगले शहबाज गिल होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों को मुतनाज़ा बनाती है या नहीं बनाती? प्रॉब्लम PTI का नहीं है, माजी में भी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें होती रही हैं, चाहे वो आपकी अदलिया है, चाहे वो आपके सुप्रीम अदारे हैं। बाय नेम लेकर जलसों में बातें होती रही हैं। खलाई मखलूक का लफ्ज़ हमने ही ईजाद किया था। वोट को इज़्ज़त दो, किससे आप इज़्ज़त लेना चाह रहे थे? और अब जो वतीरा इमरान खान ने अडॉप्ट किया वो भी सेम वतीरा है। ये आपके पॉलिटिकल कल्चर की अब नॉर्म्स वाकई ही बनती जा रही हैं, और इस नॉर्म्स को कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा।
اس کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کو ٹارگٹ بنا کر آپ اپنی پاپولیرٹی اچیو کر سکتے ہیں یا اپنی پولیٹیکل ریلیونس کو کریٹ کر سکتے ہیں, تو میں اس چیز کے خلاف ہوں. آپ کو پولیٹیکلی چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا. یہ ماضی میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے چیزیں خلاف ہونا شروع ہوتی ہیں, ان کی پاپولیرٹی گرنا شروع ہوتی ہے یا حکومت ان سے جاتی ہے, 2018 میں بھی یہی ہوا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے, تو آپ نے ایزی ٹارگٹ آپ کو ادارے ملتے ہیں اور اس سے آپ پاپولیرٹی حاصل کرنے کی, عوام کے اندر ریلیونس کریٹ کر کے اپنی کمی کوتاہیاں. بھئی آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ لوگ حکومت میں تھے اس وقت آپ کی پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے. اور تیسرا سب سے بڑا ایشو پتہ کیا ہے, ہم عوام پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم عوام کے لیے چونکہ کام نہیں کرتے اس لیے عوام پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں بھی آئیں تو اداروں کے ذریعے آئیں, اقتدار میں رہیں تو اقتدار بھی اداروں کے ساتھ مل کر رہیں. یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. اگر آج ہم یہ اداروں کی سیاست نہ کرتے تو پاکستان کی جو اکانومی کی سچویشن ہے, جو پاکستان کی گورننس کی سچویشن ہے, جو پاکستان کی اس وقت غربت کی سچویشن ہے, تو پاکستان ایسا ملک نہیں تھا. قطع کلامی کی معذرت. نہیں سر, I cannot give you time. Not even a second. No sir. No sir. جاوید صاحب نہیں. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اداروں میں بغاوت پر اکسا رہی ہے یا نہیں؟ یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہے. فرسٹ لیگ میں تو انہوں نے یہ کیا کہ میر جعفر, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, اس طرح کے القابات سے انہوں نے مخاطب کیا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے انہوں نے نکالا ان کو. حالانکہ سمپل فارمولہ وہ نیوٹرل ہوئے, فارغ ہو گئے. جب یہ خود کہتے ہیں کہ نیوٹرل کیوں ہوئے, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہوئے, میں فارغ ہو گیا آئینی طریقہ کار کے مطابق. جو کچھ ہو رہا ہے یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے, اور اس حوالے سے صحافی جانتے ہیں, باخبر صحافی جو ہیں, کہ انہوں نے نام بھی لینے ہیں ایک سٹیج پر, لیکن چونکہ ہمت نہیں جٹا پا رہے اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ میں اس طرف آؤں. اچھا, یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کام. جو کچھ شہباز گل کے ذریعے کیا گیا وہ ایک منظم سازش تھی, اس حد تک منظم کہ اس کے جو شریک کردار تھے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگے. بعد میں جیسے بھی معافی تلافی ہوئی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو جو کچھ آدم سواتی نے کیا یہ باقاعدہ ایک کرمنل مائنڈڈ شخصیت ہیں. کریڈٹ کارڈ سکیم میں یو ایس اے میں یہ مطلوب بھی ہیں. ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر بھی ان کا نام رہا ہے. یہ جب سے وہاں سے آئے ہیں دوبارہ وہاں امریکہ نہیں گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا گائے والا کیس, جب ایک غریب آدمی کی گائے ان کے فارم ہاؤس میں گھس گئی تھی تو 12 سالہ بچے پر انہوں نے پرچہ کرا دیا تھا اور اس کے بعد آئی جی تبدیل کرا دیا تھا اسلام آباد کا. تو یہ وہ شخصیت ہیں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے, اور ابھی یہ نام لے رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ابھی نام لیں گے, لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 3-4 لوگوں کو, آج بھی ان کی گفتگو آپ سنیں, جب وہ کچہری آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ 4-5 لوگ کیا سمجھتے ہیں, تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادارے کا نہیں 4-5 لوگوں کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ادارے کی سطح پر ہی طے ہوتی ہیں, اور ادارے ہیں. یہ منصوبہ بندی جو آپ کی ہے یہ بیچ میں دھری کی دھری رہ جائے گی, آپ کو ریلیف بھی ملتا رہے گا اور آپ پکڑے بھی جاتے رہیں گے. اس لیے مائنڈ نہیں کرنا, جیسا منصوبہ آپ بنا رہے ہیں اگر انہوں نے ویسے ہی جواب دینا ہے. نوید صاحب, میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایسا اس لیے بھی کہ پہلے جو نظروں میں رہتے تھے اب وہ نظروں سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ دوبارہ نظروں میں آنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. لیکن اداروں میں خلفشار جو پھیلایا جا رہا ہے, اداروں کو جو تباہ کیا جا رہا ہے, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس کی ہم جو ہے وہ تائید نہیں کرتے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی اگر بات کریں, جو اگلے سیگمنٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے میڈیا ممبرز سے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے کل گفتگو کی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم تو تھا لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, اسی پر بات کریں گے. عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو فیصلے کہیں اور ہوتے رہے. شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہینڈلرز کی مدد سے وہ بری ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عوام کو, میں لوگوں کو حقیقی آزادی کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن میرا ایک چھوٹا سا شکوہ بھی یہاں یہ ہے کہ آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں, آزادی صحافت کے آپ علمدار بھی ہیں, لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے صحافیوں سے آپ نے بات چیت نہیں کی. وہاں پر بیٹھے ہوئے جو صحافی تھے وہ بہت سے سوال اپنے ساتھ لائے تھے جن کے جواب کے وہ مستحق تھے, لیکن ان کو وہ سوالات نہیں دیے گئے. وہی ہوا, وہی کہا گیا جو عمران خان صاحب کہنے آئے تھے. تو جاوید صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے کیا وہ بے بس تھے؟
دیکھیں جی، عمران خان کو تو یہ بات اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ اقتدار میں تھے، جب وہ پرائم منسٹر تھے. آج اچانک ان کو یہ خواب یا خیال یہ کیسے آ گیا کہ وہ بے بس تھے؟ عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ آپ نے خود کی تھی نا، جب آپ نے 12 کروڑ عوام کے شعور کو چیلنج کیا تھا. اس وقت آپ بے بس تھے یا آپ کو کسی ادارے نے کہا تھا؟ آپ نے گورننس پنجاب میں ٹھیک کرنی تھی، باقی تو چھوڑ دیں. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں گورننس ٹھیک کرنی تھی. جتنے سکینڈل آپ کی حکومت میں آئے کیا وہ اداروں نے کروائے تھے؟ کیا آپ بے بس تھے؟ جب آپ سے کوشچن کیا جاتا تھا ان چیزوں کے بارے میں تو آپ یا خاموش ہو کے نکل جاتے تھے یا ان کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ تھے. جب احتساب کا عمل ہو رہا تھا اس وقت آپ نے ان کو کیوں نہیں اریسٹ کروایا؟ آج آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ احتساب اور انصاف دور کیا. آج آپ نے شہباز شریف اور حمزہ کی بات کی، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں سالڈ پروف تھے آپ کے پاس. آپ نے تو منسٹر بھی کریٹ کر دیا تھا. آپ کے پاس 3.5 سال حکومت تھی. آپ کیوں نہیں فیصلہ کروا سکے؟ اس وقت کون سی بے بسی تھی آپ کی؟ یا اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ آج آپ کو یاد آ گیا. بات یہ نہیں ہے خان صاحب، آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو اس وقت آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں. جب اقتدار سے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوش آتی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو. بغیر اداروں کی سپورٹ کے نہ آپ پہلے چلتے تھے نہ کوئی اب چلتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. نوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ جب میں کرسی پر تھا تو فیصلے میں نہیں کرتا تھا. عمران خان صاحب اگر فیصلے نہیں کرتے تھے اور پھر وہ وہاں پر کیوں بیٹھے رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پھر وہ آفس چھوڑ دیتے اگر وہ فیصلے رکھنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے. لیکن اس وقت ان کا موقف یہ تھا، اور شکر ہے کہ کلپ موجود ہیں، کہ سارے فیصلے میں خود کرتا ہوں. اس وقت وہ یہ کہتے تھے. سادہ سی بات ہے، پاکستان کے اندر 3 ادارے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. ان پر ہاتھ ڈالنا عمومی حالات میں بھی مشکل ہوتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کا. یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی اور شاید آخری مرتبہ ہوا ہے کہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے خاتون اول کی کرپشن پکڑی اور جا کر انٹیمیٹ کیا. کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی، کوئی شکایت نہیں لائی، کوئی مقدمہ نہیں ہوا. صرف جا کے یہ بتایا کہ سر یہ کام نہ کریں، یہ ہیروں کے ہار آ رہے ہیں. تبادلہ کر دیا گیا ان کا. اس سے زیادہ پاورفل کون ہوگا؟ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا جو ہوا. میڈیا کے ساتھ ان کا سلوک یہ تھا کہ انہوں نے بہت پہلے کہا کہ میں فلاں صاحب جو میڈیا کی نمبر 1 ہے اس وقت پاکستان میں، اور اس وقت بھی تھے، ان کا میں حشر نشر کر دوں گا. 1 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے کہا. پھر ہم نے دیکھا انہیں ایک ایسے کیس میں پکڑا گیا جو سرے سے تھا ہی نہیں. جب وہ کیس چلا تو عدالت نے اس کے پرخچے اڑا دیے کہ یہ کیا لے کے آئے ہو. بریت بھی ایسی ہوئی کہ کیس کو فنا کر دیا انہوں نے. ان کو بھی میڈیا کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا. باقی داستان سب چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے. بلدیاتی ادارے بحال ہونے کا حکم آ گیا، گلدار کورٹ نے دیا، انہی کی کورٹ تھی، لوگ پہ رکھا، کہتے آؤ ابھی کس نے کرنا ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ انٹیگریٹی والا جج، کمپیٹنٹ جج، دلیر جج، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف ریفرنس بنانے کے لیے صبح 8 بجے فروغ نسیم صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا. موصوف اٹھتے نہیں ہیں 2 بجے سے پہلے، لیکن وہ ریفرنس اتنا ضروری تھا عدلیہ پر حملہ کرنا کہ گھر بلایا گیا. آپ اندازہ کریں کہ اور پنجاب کے اندر حکومت کون چلا رہا تھا، کے پی کے میں حکومت کون چلا رہا تھا. اچھا، مشکوک قسم کے غیر ملکی بلائے گئے اور پوری حکومت ان کو سونپ دی گئی. تو دھاڑیاں لگا کے نکل گیا، کسی کے اسکینڈل بنے ہوئے ہیں. تو اس قسم کا جو خوفناک اختیارات کا منبع ان کی ذات بن گئی تھی، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. فورن پالیسی تک میں انہوں نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی. اس قسم کے اسٹیپ لیے کہ ملیشیا ناراض، ترکی ناراض، سعودی عرب ناراض، امارات ناراض، چین ناراض، امریکہ ناراض. نوید صاحب، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. پی جے امیر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اداروں کی جانب سے مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا اور میرا اداروں پر کنٹرول نہیں رہا. میرے دور اقتدار میں میرا اداروں پر کنٹرول نہیں تھا، ان اداروں کو یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. نیب کی بات کر رہے تھے وہ. دیکھیں، اگر اس طرح کی بات تھی تو ان کو پہلے کہہ دینا چاہیے تھا. یہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں جب آپ کرسی سے ہٹ جاتے ہیں، آپ سچویشن سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹرانسفر ابھی تک ہوئی نہیں ہوتی یا پروموشن ہونے سے، یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں،
آپ نے چلنا ہے صرف اس کتاب کے اوپر. یہ کتاب ہے, یہ دکھائیں جی, یہ کلوز اپ. اس کتاب کے اوپر اگر آپ نے چلنا ہے پاکستان میں تو یہ کتاب ہے آپ کی, دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر اس کتاب پہ آپ نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے پاس دوسری کتاب آئے گی, یہ دیکھ لیں. پھر یہ آپ کے نکلیں گے آگے, اور یہ پولیٹیکل سکینڈلز, اس کی کتابیں بھری ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اگر آپ نے یہی چیزیں کرنی ہے, پولیٹیکل سکینڈلز پہ جانا ہے, تو پھر پہلی کتاب کو آپ چھوڑ دو. ہماری ساری ڈسکشن ٹیلی ویژن پہ ریلیونٹ ہے. عمران گندا ہے, نواز گندا ہے, نواز گندا ہے, شہباز گندا ہے. اور یار کوئی تو کوئی اچھا ہوگا بھائی, خدا کے لیے. ہم ہر ایک کو گندا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. آپ اس نوبت پہ آگے آرمی چیف کو بھی ملائن کر رہے ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی ہو رہا ہے, تو کیا ہمارے کورٹس ملائنڈ ہے؟ کیا ملیگننٹ ہے؟ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ایم آئی اے جج, ایم آئی این آرمی آفیسر؟ ہم ان کی بات کر جاتے ہیں. لیٹ دی انسٹیٹیوشن ورک. ہم نے چاروں نے تو بیٹھ کے آگے 5-6 مہینے صرف ایک سوال اٹھانا ہے, اور وہ یہ مہنگائی کی کون بات کر رہا ہے آج؟ یہ غریبی کی کون بات کر رہا ہے؟ یہ تیل, پیٹرول, ہر چیز, اس کی کون بات کر رہا ہے؟ نہیں جی عمران نے یہ کر دیا, شہباز نے یہ کر دیا, فلانا نے یہ کر دیا. میں تو اس حکومت کو آگے ان سے سوال کروں گا کہ آپ یہ جو ریٹرک پہ جا رہے ہو, ویدر اٹ از عمران اور شہباز, I want results to the people of Pakistan and it is not coming. ٹھیک ہے, اپنے دور اقتدار میں تو چیزوں کے نرخ نہیں بتائے جاتے تھے, لیکن جب کسی اور کا اقتدار آتا ہے تو پھر عوام کے دکھ درد اور تکلیف کا بھی مداوع کرنے لگ جاتے ہیں یہ سیاستدان. میں آپ کی جانب آتی ہوں افتخار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نئے پاکستان کے خواب کو پورا نہیں ہونے دیا گیا. ان کا اشارہ جس طرف تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں. میں اتنا نہیں جانتا, کیونکہ میرے نزدیک تو نیا پاکستان اس دن بن گیا تھا جب میرے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں, لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی. تاریخ کے اندر اتنا خون نہیں دیا کسی بھی ریاست کے بننے کے لیے جتنا ہمارے لوگوں نے دیا. میرے لیے تو ریاست اسی دن بن گئی تھی. ریاستیں اچھی بھی ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں, خرابیاں بھی ہوتی ہیں, امریکہ جیسی ریاست میں بھی ہوتی ہیں, یورپ میں کے ممالک میں بھی ہوتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ کو سوال ہے بنیادی طور پہ, یہ سوال میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ خودداری کی باتیں تو بہت کرتے ہو اور آپ خودداری کا نعرہ مارتے ہو, تو آپ کی ساری خودداری کہاں گئی 4.25 سال؟ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا, آپ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے, کوئی آپ کو کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہا تھا, تو اس وقت آپ کو خودداری کا خیال شام کو نہیں آتا تھا جب آپ گھر واپس جاتے تھے؟ کوئی آپ کو بتاتا نہیں تھا؟ اور آپ نے یہ کہا کہ ہینڈلز کی مدد سے بری ہو گئے. یہ آپ عدالتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو جو عدالتیں آپ کی روز ضمانتیں لے رہی ہیں, ادھر پرچہ درج ہوتا ہے, ادھر آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا یہ سمجھوں خدا نخواستہ کہ ہینڈلرز آپ کی ضمانتیں کروا رہے ہیں؟ نہیں جناب, آئی رسپیکٹ دی جوڈیشری. تمام تر اختلافات کے باوجود میں ان کے تمام تر کنڈکٹ کو مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اس کے باوجود میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ عدالتوں کے کیے ہوئے فیصلوں کو کسی ایسے سیغے کے ساتھ اور لاحقے کے ساتھ جوڑا جائے. یہ نو وے مائی ڈیئر پرائم منسٹر صاحب کا, پلیز ایسا نہ کرو. اور آخری سوال, اچھا ہو گیا باتیں ہوگی. 9 سال جو بیڈ گورننس ہوئی, آپ نہیں کر رہے تھے, آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. کس چیز کا اختیار تھا آپ کے پاس؟ ہیلی کاپٹر پہ دفتر آنے کا یہ اختیار تھا آپ کے پاس. آپ نے تو کہا تھا کہ خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیوں نہیں آئے آپ سائیکل پہ؟ سائیکل کو آپ چلانی نہیں پسند کرتے. انٹیگریٹی. ہاں یس, یہ کیا انگلش کا لفظ بول دیا آپ نے؟ نہیں مائی ڈیئر سابق پرائم منسٹر, ایسا نہیں چلے گا. آپ کی کھیل نومبر تک ہے, کوشش کیجئے, کرتے رہیں, آپ کا حق ہے, لیکن جمہوریت کے اندر, آئین کے اندر, قانون کے اندر. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا افتخار, مضبوط فوج اور مضبوط حکومت کے درمیان توازن ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ طاقت اور ذمہ داری کو ایک دفتر کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے آئین میں جن چیزوں کا فیصلہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں ترامیم چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑے گا. پارلیمنٹ اگر وہ پاور کو چینج کرنا چاہتی ہے اور نیا بیلنس آف پاور بنانا چاہتی ہے, یس پارلیمنٹ کین ڈو اٹ, ناٹ بائی اے پریشر گروپ اور ناٹ بائی اے موب گروپ. ٹھیک ہے افتخار صاحب, پارلیمنٹ سپریم ہے اور تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ہی ہونے چاہیے. جو سپریم اتھارٹی تو پارلیمنٹ کی ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں. ساتھ رہیے.
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम खित्ते की खुशहाली और अमन के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि भारत संजीदा, बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए इक़दामात करने का हामी हो जाए। भारत के साथ जो सफारती ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, वो 5 अगस्त को पेश आने वाले वाक़े के बाद से मुतासिर हुए। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या पाक भारत मुज़ाकरात खित्ते में अमन और तिजारत के लिए अहम है? ना सिर्फ ये कि अहम है बल्कि इनकी ज़रूरत भी है। ठीक है ना, 1.5 अरब लोगों का ये इलाका है, लेकिन जो ये लफ्ज़ है ना, संजीदा, बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात, ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पिछले 70 साल में तो तय नहीं कर पाए कि इनका मतलब क्या है। असल तो ये है नीयत का मामला। अब नीयत नहीं ठीक है, और जो हरकत वो कर बैठा है कश्मीर के बारे में, और वो तो तबाह कौन है। मतलब उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी गई, बाहर से लोग लाके बसाए जा रहे हैं ताकि उनका वोट का हक वो इस्तेमाल कर सकें। अभी उसकी डेथ हुई है, अपना जो उनका गिलानी साहब के दामाद की, और जिस तरीके से वो कैंसर था उनको, वो और इस तरीके से नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, ये लफ्ज़ जो है ना, संजीदा, बामानी और नतीजा खेज़, ये तीनों तभी मुमकिन है कि हम कुछ चीज़ों को मान लें और तस्लीम कर लें कि कश्मीर का इशू है, उसको हक मिलना चाहिए। दे माइट डिसाइड टू स्टे विद पाकिस्तान, दे माइट डिसाइड टू स्टे विद इंडिया, दे माइट डिसाइड नाउ टू रिमेन एज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको हक मिलना चाहिए डिसीजन करने का। फिर लाजमी तौर पर इस खिते के 1.5 अरब आवाम के लिए बहुत बड़ी तरक्की की राह खुल सकती है। ठीक है पीजे मीर साहब, अगर हम देखें, भारत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता आया है, कश्मीर में जो सलूक उसके साथ जो वो बर्पा किए हुए हैं, आप क्या समझते हैं उसके बावजूद भी भारत के साथ संजीदा रवैये की तवक्को रखी जा सकती है? देखें, भारत को हम जितना क्रिटिसाइज़ करें हमारा हक है, जितना वो हमें क्रिटिसाइज़ करे वो उसका हक है। बात यह है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, 100 दिन कश्मीर पे प्रोग्राम करके उसके बाद हम पीछे उसको छोड़ देते हैं और कोई किसी और आप सब्जेक्ट पे चले जाते हो। प्लेबिसाइट इज़ द ओनली आंसर, क्योंकि कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा उसको रेक्टिफाई या उसको एनल कर सकते हैं। यहाँ बात आती है, आप 35 भी लेके आए, 370 भी लेके आ गए, हमने क्या किया? हम उस वक्त रिएक्शन कर देते हैं। उन्होंने जो करना था वो कर दिया। आपने सही कहा, 48 की आप देख लें रेजोल्यूशंस, जब यहाँ प्लेबिसाइड है 57 तक आप चलते रहे, उसके बाद डाउन द ड्रेन। जब तक आपकी अटेंशन, वर्ल्ड अटेंशन नहीं आएगी, आप कश्मीर का मसला नहीं रिजॉल्व कर सकते। हमारा कश्मीर का मसला नहीं है, हमारा उससे ज़्यादा पानी का मसला है। हमें आगे पानी नहीं मिलेगा। आपने देखा क्या किया है, किस तरह उन्होंने पानी हमारे पे छोड़ा है। और याद, अब मुझे नहीं पता, इफ्तिखार साहब को ज़्यादा इस पर पता होगा, क्या अपर राइपेरियन ने लोअर राइपेरियन को बताया था कि जी हम रेला छोड़ रहे हैं, पानी आ रहा है, आप तैयारी कर लें? आई डोंट थिंक सो। सो द क्वेश्चन हियर राइजेस, ज़िंदगी में आपके पास अल्लाह ताला ने एक जिस्म दिया है, आप चलते हैं दांत के दर्द से भी, काम इसके कमर के दर्द से भी, लेकिन ये जो सिर दर्द आपके पास है कश्मीर का, इसको आपने ठीक करना है, और वो एक ही तरीके से करना है। आप बिल्कुल शाबाश सही कह रहे हैं, आपने बातचीत इनसे रखनी है, आप आगे चलें। जो बाकी मामले, मसले, मसाइल, उनको आप साथ साथ उनको भी लेके चलें। ये नहीं है कि आप समझें कि आप तजारत कर दिया तो कश्मीर का मसला हल हो गया। नो, इस तरह कभी बात नहीं चलेगी। आपने आगे बढ़ना है म्यूचुअल एंड बायलैटरल्स के साथ, नॉट यूनिलैटरल, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलैटरल पे आता है, हम बायलैटरल पे आते हैं। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जब हम एक दूसरे से बात नहीं करें, मैंने बड़ी मीटिंग्स अटेंड की है वाशिंगटन में, लंदन में और ब्रसल्स में, ट्रैक 2 के ऊपर। उनके आते हैं, अच्छे लोग आते हैं उनके भी, हमारे भी, लेकिन वो फंस जाते हैं ज़ेर ज़बर के अंदर, क्योंकि कश्मीर इज़ एन अ टू टंग हिस्सा ऑफ देयर। सो ये जो हमारे पास ट्रैक 2, ट्रैक 1 की आती है बात, वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व बाय द इंडियन असेंबली। अब वो कैसे करेंगे? 2 इसके हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाओ, हमें लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगी जब गला घटेगा, तो फिर उसके बाद। और दूसरा, ये जो मुस्लिम उम्मा है ना, प्लीज़ वेक अप, प्लीज़ वेक अप। जो आप इफ्तिखार और आप ये सब, जावेद चौधरी साहब इशारा करते हैं, ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं ना कश्मीरियों का, इट विल बी कॉस्टली इन द लॉन्ग रन, रिमेंबर दैट। ठीक है नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी किरदार अदा कर सकती है इसमें? देखें, पहले मरहले पर तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं
جس کا سلسلہ پہلے بھی چلتا رہا جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اس کی طرف جانا ہوگا. زمینی حقائق آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا، انڈیا کہتا ہے کہ میں نے 5 اگست 2019 کو جو سٹیپ لیے اس کو واپس نہیں لوں گا، تو آپ UN میں چلے جائیں، لیکن انڈیا سے بات چیت شروع کر دیں. آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا. بات چیت کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ سیاہ چین پر بیٹھنا نہ ان کے مفاد میں نہ ہمارے، بے تحاشا خرچہ ان کا ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے. اس پر بات چیت شروع کر دیں کہ بھی اترو، آپ بھی اترو، ہم بھی اترتے ہیں، یہ خرچہ تو بچاؤ نا. سر کریک پر آ جائیں، ایشو ہے نا، وہاں بھی تو پھنسے ہوئے ہیں آپ، اس پر بات چیت شروع کر دیں اور اس پہ کوئی نہ کوئی حل نتیجہ نکال لیں. تجارت فل سکیل پر نہ لائیں ابھی، لیکن یہ ہے کہ اس پر گفتگو تو شروع کر دیں. کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنلائز کرنا پڑے گا، PJ میر صاحب کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب جو عرب ممالک ہیں جو ہمیشہ سے آپ کے تحدیر اس معاملے پر، ان کا موقع بھی کچھ اور ہو گیا. کیوں؟ انڈیا کی اکانومی آگے چلی گئی ہے، برطانیہ سے بڑی اکانومی وہ بن گئی ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی نمبر 1 اور نمبر 2 آبادی کے لحاظ سے جو ممالک ہیں ان کے درمیان میں ہیں. ہمیں تو بے تحاشا فائدہ اٹھانا چاہیے. 2050 میں کہا جاتا ہے چین نمبر 1 اقتصادی طاقت ہوگا اور بھارت نمبر 3، پھر ہم بیچ میں ہیں. تو ان چیزوں کا فائدہ بھی ہم نے اٹھانا ہے. جو ایشو انڈیا ریزالو نہیں کرنا چاہتا، میری ناقص رائے میں وہ ہمیں انٹرنیشنل فورم پر لے جانا چاہیے. نتیجہ کچھ بھی ہو، آواز تو اٹھائیں، ایک درخواست تو دائر کریں نا، لیکن جو ایشوز میوچل گفتگو سے ریزالو ہو سکتے ہیں یا ان پر بات چیت ہی ہو سکتی ہے، وہ انیشیٹو ہو جانے چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان امن کا داعی ہے اور پاکستان انیشیٹوز لیتا ہے، پہل کرتا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں، لیکن بھارت کی جانب سے ہٹ دھرمی برقرار رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جاوید اقبال صاحب، اگر انڈیا کے ساتھ ایک ٹیبل پر دوبارہ سے بیٹھا جائے تو کتنا سیریس بیہیویئر ہوگا؟ دیکھیں، ماضی میں جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ 75 سال سے تو سیریسنس نظر نہیں آئی ہے. اگر آپ نے ٹائم ٹپانے کے لیے کرنا ہے اور صرف سٹیٹمنٹس کے لیے کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح ابھی چوہدری صاحب بتا رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کو دونوں، اگر انڈیا سیریس ہے تو آپ کو ایک پورا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا. جب تک آپ پیپر پہ لائحہ عمل طے نہیں کریں گے، بے شک کشمیر کو آپ آخری آپشن رکھیں نا. اس سے پہلے سیاچین کو سارٹ آؤٹ کر لیں، سر کریک کو سارٹ آؤٹ کر لیں، تجارت شروع کر دیں، یہ CBM کے طور پہ کریں. بٹ کشمیر ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ لائحہ عمل. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سیریسنس تب ہی آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلم امہ کو تو جگانا چاہتے ہیں، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جگانا چاہتے ہیں. اور بھائی پہلے خود تو جاگ لو، پہلے اپنے ملک کی حالت تو دیکھ لو. جب تک ہم خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے نہ کوئی اور مسئلہ حل ہوگا. PJ میر صاحب نے بہترین بات کی ہے کہ آج جو آپ کی مڈل ایسٹ ہے اکانومی کی بات کر رہا ہے اور انڈیا سے تعلقات رکھ رہا ہے. کیوں؟ کہ اسٹرانگ اکانومی. ہمارے حالات دیکھیں، ہماری کون سی اسٹرانگ اکانومی ہے؟ ہماری تو اپنی اندرونی خلفشار لڑائیاں اور معیشت کی جو تباہی ہو رہی ہے، ہماری تو اس پہ توجہ نہیں ہے. ہم کشمیر کا ایشو خاک سالو کریں گے. ہماری توجہ جب تک اپنے انٹرنل حالات کو درست نہیں کریں گے، اپنی معیشت کو سٹرونگ نہیں کریں گے، دنیا کی ضرورت نہیں بنیں گے. دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ دنیا کی ہم ضرورت بنے. سر ویسے دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہم اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ لائے جیو اسٹریٹجک لوکیشن میں اگر ہم امپورٹنٹ ہیں تو پھر کشمیر کے ایشو کو ہم فرنٹ پہ رکھ کے کیوں نہیں سالو کر سکتے؟ سر اس پورے خطے میں پاکستان کی بہت اہمیت ہے. امپورٹنٹ صرف کہنے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو سستا بیچیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. آج بھی ہم کشمیر پہ سودا کرنے کے لیے جب ٹیبل پہ بات آئے گی تو اس وقت آپ کو سٹرونگ ہونا پڑے گا، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب پورا ملک یکجا ہو کے سٹرونگ ہوگا. دیکھیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں انہوں نے خالستان کی انڈیپینڈنٹ موومنٹ پہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم کیا ہے. ان کے پاس اور انڈیجنس موومنٹس ہیں، ناگز ہیں، میزوز ہیں، تاملز ہیں، آسام ہے، تریپورا ہے، ہر چیز ہے. اور کشمیر، وہ کشمیر کو اس لیے رکھ رہے ہیں، باقی مائنورٹی کمیونٹیز کو بتا رہے ہیں کہ تم نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے. آپ نے دیکھ لیا اندرا گاندھی کا، دیکھ لیا نا، سومناتھ کے ٹیمپل پہ آپ نے اٹیک کیا، بعد میں ریٹیلیشن کیا ہوئی. جہاں آپ گلا دبانا کوشش کرتے ہو وہاں ریٹیلیشن ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی، ہم سب نہیں جی، وی نیڈ ٹو بی ہائی لائٹنگ دس ان دی انٹرنیشنل پوڈیم. ناٹ آپ اور میں کشمیر یہاں، کیوں افتخار صاحب آپ اور میں کشمیر پہ یہاں بات کر کے کیا ہوگا بتائیں ذرا مجھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ سومناتھ کا مندر نہیں تھا، وہ گولڈن ٹیمپل. بیگ پارڈن، گولڈن ٹیمپل. جی
دیکھیں جو بات انہوں نے کی ہے کہیں سے شروع کرو، سر کریک سے شروع کرو، سیاچین سے شروع کرو، قیدیوں کے تبادلے سے کرو، مچھلی گیری کے ماہی میں جو پکڑے جاتے ہیں ان سے کرو، اپنا ویزے کو ایز کرو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرنے دو. کشمیر تو بعد میں آ جائے گا. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. وی ہیو بین ٹریولنگ ٹو انڈیا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ہمیں لوگ اپنے گھروں میں کھانے کو بلا رہے تھے، گھروں میں بلا رہے تھے. ہم وہاں کے جا رہے تھے ہائی کورٹس میں تقریریں کرنے جا رہے تھے، ہم وہاں کی یونیورسٹیوں میں جا رہے تھے، ہم وہاں کی پریس کلبوں میں جا رہے تھے، اور اس سے ہندوستان خوفزدہ ہوا. بڑے مزے کی بات ہے جو ہم نے محسوس کیا. ان کی حکومت جو ساؤتھ میں بلاک ہے وہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ چندی گڑھ پڑھ رہے ہیں، جلندھر پڑھ رہے ہیں، امرتسر جاتے ہیں، کوئی اپنا گھر دیکھنے جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں پہل کرنے کی ضرورت ہے، مگر پاکستان ہمیشہ سے پہل کرتا آیا ہے. پاکستان نے پرزنرز کو بھی ریلیز کیا. پاکستان نے ابھینندن کو بھی بھیجا. نہیں، میں مین ٹو مین غریب لوگوں کو، مائی گیروں کو اتنے زیادہ ویزا لینے کی اتنی ریسٹرکشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، خطے میں امن کے لیے بھارت کو سنجیدگی دکھانا ہوگی، اور وہی بات جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ بھارت کو سنجیدہ، بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت. اعلان کے بعد